जन्नत के पत्ते। जहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से डीवीडी चलाया। अब टीवी स्क्रीन नीली नज़र आ रही थी। आप छीन लें तो कोई दे नहीं सकता। जहान ने चुपकर बटन दबाते हुए डीवीडी की प्लेट बाहर निकाली। दफतन रिमोट उसके हाथ से फिसल पड़ा। मार्बल के फर्श पे रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मज़ीद गुजरे। मेरी मदद करें, मुझे अकेला ना छोड़ें। जहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी। जहान ने खाली सांचे में सीढ़ी रखी और उसे वापस धकेला। मुझे इन लोगों के सामने रुस्वा ना करें। स्क्रीन पे मेन्यू लिखा आ रहा था। जहान ने ज़रा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। मुझे रुस्वा ना करना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। हया ने आंखें बंद कर लीं। शायद सीढ़ी ना लगे और अंदर फंस जाए, शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टोन सुनाई दी। शीला की मौसीकी उसके कदमों तले से ज़मीन से रखने लगी थी। सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो एक बार फिर से रुस्वा होने जा रही थी। सारी रियाजत, सारी इताअत, सब बेकार गया था। रुसवाई, गुनाह, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक उसके पीछे आएंगे। उसने अपनी सुर्ख होती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर धुंधला रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। उसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत करा दिया था। उसने रोहेल का चेहरा देखना चाहा, जिसे समझ न आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। उसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, कैसा गज़ब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने साइमा ताई और अम्मा का चेहरा देखा, हक्का बक्का। गाना उसी तरह चल रहा था। उसने नताशा के चेहरे को देखा। वो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। कोक का कैन इसी तरह उसके हाथ में था। उसकी निगाहें नताशा से होती हुई जहान के चेहरे पे पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुभती हुई नज़रों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा, वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। इसी पल उसने इरम को देखा, उसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। निकाब तले उसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूज़िक भी वही था, सीढ़ी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था, नहीं, ये उसकी वीडियो तो नहीं थी। ये तो इरम और वलीद। ये वो तस्वीर का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पे उभरती और चली जाती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया, किसी पार्क में। सारी फ़ोटोज़ सेल्फ फ़ोटोज़ थीं, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हों, और इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेल्स स्क्रीन पे उभरतीं। उनमें से कुछ फ़िक्रे हाईलाइटेड थे। वो तस्वीर इतनी देर स्क्रीन पे रहती कि वो सब इन हाईलाइटेड फ़िक्रों को पढ़ लेते, फिर अगली तस्वीर आ जाती। इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों पे घर नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। जहान का वो उलझन भरा चेहरा, वो तज़-बज़ब से गायब हो गया था। वो इतने सर्द और कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसने शशदर सी निगाहों से जहान को देखा। ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था कि इस शो को मैं इंजॉय करूँगा। मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो, मगर शायद तुम गलत सीढ़ी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लगारी हकला गया। कभी वो सोफे पे बैठे नफूस को देखता, कभी जहान को। हया को देखना तो उसे याद ही नहीं रहा था। अभी तुमने खुद कहा था कि ये हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पे यकीन करूँ मैं? वो दुरुस्ती से बोला, मगर इसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे। घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़। जहान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका।
ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے میں خود نپٹ لوں گا بعد میں۔ اور ابھی اس نے انگشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی میرے پاس ہے اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسرال، اس کی بیٹی یہ سب دیکھے۔ سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روحیل سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو گولی مار دیں۔ آؤٹ! سلیمان صاحب ضبط سے بازور بولے تھے۔ ولید اپنی اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی، اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں سکتہ طاری تھا۔ ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی۔ تصویریں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی، پھپھو رنجیدگی سے بولی تھی۔ حالانکہ تصویریں بہت کلیئر تھیں، مگر تایا ابا اور داور کے سرخ چہرے، وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھیں۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باری جاری تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں۔ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات منوانے کے لیے زور سے بولی تھیں، اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں۔ اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھی تصویریں، اس نے، اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے ممانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات پہ ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ تائی آگے سے کہہ نہ سکیں۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں سے بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لگ گئے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے۔ ارم نے ان کو آواز دینا چاہی۔ ارم! جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام ان سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ارم بی بی۔ ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ پہ کھڑی حیا اور اس کے قدموں پہ گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روحیل کو مخاطب کیا۔ آنیسٹلی روحیل، یو ہیو ویری انٹرسٹنگ فیملی۔ سچ میں روحیل، تمہاری فیملی بہت دلچسپ ہے۔ روحیل نے کہتے اسے گھورا اور معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا، البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جو مسکراہٹ جہان کی طرف اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنا بڑا شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر واپس اوپر جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی، ورنہ جہان کو کیسے پتا کہ یہ ساری تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں، وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں
بلکہ سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سی ڈی سویپ کی تھی۔ او جہان، وہ سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے، جیسے میں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کے کہتی ہوئی خفگی سے باہر نکل گئیں۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا، اور تبھی جہان نے دیکھا، اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے؟ ملبے سے نگاہ ہٹا کر گہری سانس لیتے اس نے حیا کو دیکھا۔ زیرین کیوں میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے کس لیے ہوتے ہیں؟ اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت، جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ اس کا ذکر مت کرو۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا ہی تھا نا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتوں کو تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ آئی لو یو جہان، آئی ریئلی لو یو، وہ رندی ہوئی آواز اور فرتے مسرت سے رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہاتھ پہ بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔